बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल बाजवा ने रूपोशी से बाहर आकर अपने पाँव पर खुद ही जो है वो कुल्हाड़ा मार लिया है। मैं कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा इसलिए कहूंगा क्योंकि ब्लंडर बहुत बड़ा उन्होंने कर दिया है। और अब इस तूफान की जद में दो जनरल्स भी आ गए हैं और क्या दावे किए गए हैं इसकी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पहला बड़ा कदम उठाया है और कितना महंगा साबित होगा ये शहबाज शरीफ को, ये भी बताएंगे। और फिर इमरान खान का पुलिस ऑफिसर के मुतालिक क्या इंकशाफ हुआ और किस कातिल की निशानदही की गई है, ये भी तफसील जो है अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। राय साहब, आपको शायद याद हो कि ना याद हो, 2 रोज पहले इसी प्लेटफॉर्म पे हमने एक इंटरव्यू किया, उसका हवाला दिया इंटरव्यू का। और जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो जनरल बाजवा है ना, ये रिलाई नहीं आप इन पे कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो इंटरव्यूज देते फिर रहे ऐसे कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ऐन मुमकिन है कि जनरल बाजवा जो हैं वो अपनी ही कही हुई बातों से मुकर जाएं और कहें कि जनाब मैंने तो ऐसी कभी बात ही नहीं की। तो राय साहब उन्होंने किसी ने उन्हें फोन किया है और उन्होंने एक साफ जो है वो इनकार कर दिया कि भाई मैंने तो ऐसी कोई बातें नहीं की हैं। अब ये क्यों ऐसा कहा गया, ये कहानी तो मैं आपसे सुनूंगा कि असल वजह क्या बनी है। लेकिन जो इंटरव्यू पार्ट 2 आया और जिस सहाफी को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया था उसमें ये कहते हैं कि हमने जनरल बाजवा से ये पूछा कि क्या शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो इसके बाद शहबाज शरीफ से मिलने गया, उनसे पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हों और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे, लेकिन आईएसआई के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज ने मुझसे मुसलसल 2 चीजें कहना शुरू कर दी कि एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं, दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे आप मुलाकात कर लें। 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। मलिक अहमद खान कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की है, इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएं और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यूं इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और पीटीआई को भी इस फैसले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। पीटीआई को कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। शहबाज शरीफ ने इरफान सदीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवाई थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो डीजी आईएसआई नदीम अंजुम भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ से इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हों ताकि आईएमएफ से मुज़ाकरात भी हो जाएं और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाएगा। मलिक अहमद खान ने जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होंगे, इस सिलसिले में उन्होंने बात नहीं कर सकता और बेहतर है कि आप बात करें या डीजी आईएसआई से बात करें। मैंने डीजी आईएसआई को कहा कि नवाज शरीफ से दरखास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। डीजी आईएसआई ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी होने पर बाकायदा मना लिया गया। यही बात डीजी आईएसआई शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर को बता दी गई और कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें। लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था। बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। अच्छा राय साहब, ये और भी इन्होंने इस पे बहुत सारी बातें कही हैं और जो
بات جس کی طرف اشارہ دلوایا گیا ہے کہ جنرل باجوہ کے پاس اس گفتگو کی باقاعدہ آڈیو بھی موجود ہے۔ لانگ مارچ ناکام ہو گیا۔ لانگ مارچ کے روز میں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر کو اٹھایا اور راجہ پرویز اشرف کے پاس لے کر آئے۔ راجہ پرویز اشرف، ایاز صادق اور دیگر کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ پی ٹی آئی کا ایک نکاتی نکتہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آپ پہلے اسمبلی میں آئیں پھر معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طرح یہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے اور رانا ثناء اللہ کا سارا انتظام جو ہے اسے روکنے کا کام جو ہے ان کے ذمہ تھا۔ ہم مکمل نیوٹرل تھے، ہم نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی اور رانا ثناء اللہ لانگ مارچ روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے پوچھا 17 جولائی کہ الیکشن آپ نے پی ٹی آئی کو جتوائے تھے، بالکل کوئی مداخلت نہیں کی تھی اور 2021 کے بعد کسی ایک الیکشن میں بھی معمولی گڑبڑ نہیں کی گئی۔ عمران خان مقبولیت سے الیکشن جیتے۔ نون لیگ کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی کے منحرف لوگوں کو ٹکٹ دینا تھی۔ اچھا، آگے انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں، لیکن راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، جنرل صاحب تو مکر گئے ہیں کہ میں نے تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کی، اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور عدالت لے کر جائیں گے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو جناب باجوہ کا آپ ایک کام کر دیں، ان کو ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا دیں، ایک اکاؤنٹ بنا دیں، اس کو ایکٹیویٹ بھی کر دیں اور ان کو پاسورڈ بھی دے دیں اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ ٹک ٹاک چلاتے کیسے ہیں، کیونکہ جناب باجوہ کو بڑا شوق ہے اس طرح کی لانچ خبریں یا اس طرح کے انٹرویوز کو لانچ کروانا اور بعد میں اپنی باتوں سے مکر جانا۔ اسی طرح میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جناب باجوہ کوئی وی لاگ شروع کر دیں اور ہر وی لاگ کے شروع میں بتائیں کہ میں جناب باجوہ ہوں اور اس ملک میں جتنا انتشار پھیلا ہے پچھلے 6 سال میں، خاص طور پر پچھلے 1 سال میں رجیم چینج آپریشن کے بعد، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور آج یہ حالت ہے کہ میں پبلک اپیرنس نہیں دے سکتا۔ میں جب کوئی انٹرویو دیتا ہوں، اپنی جانب سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ پر تنقید کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک طرف تو جناب باجوہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج مکمل طور پر غیر سیاسی ہو چکی تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت جب گرائی گئی رجیم چینج آپریشن کے تحت، تو جناب باجوہ اس وقت کیا کلیم کر رہے تھے؟ یہی کلیم کر رہے تھے کہ فوج تو غیر سیاسی ہو گئی تھی، مکمل طور پر نیوٹرل ہو گئی تھی۔ اب شہباز شریف جعلی حکومت ہی صحیح، جعلی پرائم منسٹر ہی صحیح، لیکن جناب باجوہ تو ہمیں یہ بتا رہے تھے اور قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک آئینی حکومت ہے اور آئین کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گری۔ تو اگر آئین کے تحت جناب باجوہ کے بقول عمران خان صاحب کی حکومت گری تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کو بھی ایک آئینی پرائم منسٹر سمجھتے تھے۔ تو پھر شہباز شریف کو کس کیپیسٹی میں جا کر جناب باجوہ یہ کہہ رہے تھے کہ حمزہ شہباز تو بڑا ہی نالائق ہے؟ جناب باجوہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے شہباز شریف کی بڑی کھچائی کی، شہباز شریف کو میں نے بڑا ڈانٹا اور شہباز شریف جو ہے بڑے سبمسو ہو کر میری تمام باتیں سنتے رہے، اور میں نے کہا کہ سلمان شہباز بڑا تیز ہے لیکن تم نے حمزہ شہباز کو کیوں وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ یعنی عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس پر بھی جناب باجوہ کو اعتراض تھا۔ شہباز شریف جن کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ ایک جعلی وزیر اعظم ہے، لیکن جناب باجوہ نے تو یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ وہ جعلی وزیر اعظم نہیں ہے۔ تو جناب باجوہ نے اپنے نزدیک ایک اصلی اور آئینی وزیر اعظم کے سامنے کیوں جا کر وزیر اعلیٰ کے متعلق یہ تحفظات اٹھائے؟ دوسری بات یہ ہاشمی صاحب، جناب فیض حمید کے متعلق بھی 2-3 انہوں نے دعوے کیے اور ایک آدھ جنرل کے متعلق بھی۔ ہاشمی صاحب، ملک احمد خان کے متعلق ہم نے اسی پلیٹ فارم پر سب سے پہلے بتایا تھا، جب دور دور تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ملک احمد خان کا جناب باجوہ سے کیا تعلق ہے اور کس طریقے سے وہ جناب باجوہ کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ملک احمد خان اصل میں جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، جنہوں نے اور جناب باجوہ نے اور ان کی فیملیز نے 12.7 ارب روپے کے اثاثے بنائے، جن کے متعلق جناب باجوہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ قانونی اثاثے ہیں۔ انہوں نے آڈٹ کروانے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن وہ آڈٹ رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی، لیکن ان کے یہ جھوٹے انٹرویوز جو ہیں یہ روز سامنے آ رہے ہیں، ان کے جھوٹے دعوے روز سامنے آ رہے ہیں، وہ آڈٹ رپورٹ اب تک سامنے نہیں آئی۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں
کہ ملک احمد خان میرے پاس آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسی پلیٹ فارم پر ہم نے یہ ہیلی کاپٹر کے متعلق بھی خبر دی تھی کہ کس طریقے سے انگیج کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو, اور ایک کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ نہیں کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ حکومت رخصت ہونے والی ہے اور شہباز شریف استعفیٰ دینے والے ہیں. لیکن اس کے بعد چونکہ یہ اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے تھے, میں نے یہ سٹوری بھی کی تھی کہ شاہ محمود قریشی راجہ پرویز اشرف کے گھر بڑے غصے میں آ گئے تھے. وہاں پہ ان کی تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی کیونکہ یہ حکومت اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہی تھی, اور عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ یہ تو سارے لارے لگائے جا رہے ہیں. جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ کی جانب سے ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صرف لارے لگائے جا رہے ہیں کہ آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, لیکن اصل میں یہ حکومت ختم کرنے میں, یہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے, یا شہباز شریف جو ہے یہ استعفیٰ دینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, یہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فیض حمید میرے پاس آئے اور جناب فیض حمید نے مجھے کہا کہ ایوان صدر میں آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں. اس سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ صدر عارف علوی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور صدر عارف علوی نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ ملاقات کر لیں. اس سے پہلے جو انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے کالم لکھوایا تھا, اس وقت یہ صدر عارف علوی کے متعلق کہہ رہے تھے, اب جناب فیض حمید کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک احمد خان میرے گھر آئے اور ہم نے کہا کہ نواز شریف سے درخواست کر لیں. وہ نواز شریف کون ہے جو درخواست کر لیں؟ نواز شریف تو عدالت سے مفرور تھے, عدالت سے ابھی بھی مفرور ہیں, ابھی بھی مجرم قرار پائے ہیں, ابھی بھی اشتہاری قرار پائے ہیں. تو نواز شریف سے پاکستان کا سٹنگ آرمی چیف اور پاکستان کا سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی, وہ ایک مفرور, ایک اشتہاری, ایک مجرم, جس کو میں نے, آپ نے یا پاکستانی عوام نے سب سے پہلے مجرم ڈکلیئر نہیں کیا, ہماری اعلیٰ ترین عدالتوں نے ڈکلیئر کیا. تو ان سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ 10 دن اور دے دیں. قطر میں کون کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات؟ وہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی کر سکتا تھا. وہ تو جس دن شہباز شریف استعفیٰ دیتے نگران وزیر اعظم آ جاتا. نگران وزیر اعظم میں آپ ظاہر ہے کہ جو آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو بھی شامل کرتے, تو وہ بہتر طریقے سے مذاکرات کر لیتے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فیبریکیٹڈ سٹوریز جو ہیں, یعنی کچھ حقائق اور ان کے اندر اس طرح کا تڑکا لگانا کہ یہ لگے کہ جناب باجوہ تو بڑے معصوم تھے, جناب باجوہ کو کچھ نہیں پتا تھا, سب کچھ جناب فیض حمید کر رہے تھے. اس کے بعد ہاشمی صاحب ملک احمد خان کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک احمد خان نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگلے دن شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے, لیکن عمران خان صاحب نے دھرنے کا اعلان کر دیا اور فوج مکمل طور پر نیوٹرل تھی. شیخ رشید, جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, انہوں نے آن کیمرہ کہا کہ رینجرز کو استعمال کیا رانا ثناء اللہ نے, اور رینجرز کو استعمال کرتے ہوئے تمام صحافیوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے رینجرز کو استعمال کیا گیا تھا. تو شیخ رشید نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ فوج نیوٹرل نہیں تھی, اور میں جناب باجوہ سے جب ملوں گا تو یہ گلہ شکوہ بھی کروں گا. تو اب وہ رانا ثناء اللہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے وہ لانگ مارچ ناکام کر دیا تھا. حالانکہ وہ کوئی لانگ مارچ ناکام نہیں ہوا تھا. میں خود بلو ایریا میں ریڈ زون میں موجود تھا, بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے, بدترین آنسو گیس کی وہاں پہ شیلنگ ہوئی تھی. عمران خان صاحب وہاں پہ پہنچ گئے تھے, اور اگر عمران خان صاحب انتشار سے بچنے کے لیے, کیونکہ رینجرز اور عوام نے آمنے سامنے آ جانا تھا, تو عمران خان صاحب نے صرف انتشار سے بچنے کے لیے وہ دھرنا ختم کیا تھا, ورنہ عمران خان صاحب وہ دھرنا دے دیتے تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جو سب سے اہم پارٹ ہے ہاشمی صاحب, جس کے لیے یہ انٹرویو لانچ کیا گیا ہے, کیونکہ مریم نواز جو ہے, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جناب باجوہ کا نام نہیں لیتی. اب وہ نہیں کہتی کہ جناب باجوہ نے ہماری حکومت گرائی تھی, وہ کہتی ہیں انٹرویو لانچ کروایا, وہ کہتی ہیں نہیں, ان سے جب سوال ہوا نا, وہ پوری بات میرا خیال ہے بتانی چاہیے. ان سے سوال ہوا کہ آپ جنرل باجوہ کا کیوں نام نہیں لیتی, انہوں نے کہا جی ہم کیوں لیں, وہ عمران جو لے رہا ہے, وہ عمران نے لے لیا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی لینے کی جنرل باجوہ کی. اور پھر ایک اور بات بھی رائے صاحب یہ ہوئی تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ پلیج کریں کہ اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو آپ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کروائیں گی, تو اس پہ ان کو کوئی جواب نہیں تھا. جی ہاں ہاشمی صاحب, جناب باجوہ جو ہے وہ ابھی مریم نواز کے لانچ کردہ بیانیے کے اوپر عمل کیا انہوں نے. اصل میں جناب باجوہ نے یہ تاثر دیا کہ چونکہ میں آرمی چیف تھا تو میرے پاس یہ معلومات تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان پی ٹی آئی کے حامی ہیں. یعنی اس وقت جس طریقے سے نون لیگ چیف جسٹس صاحب, جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن ان پر حاوی ہے,
پوری نون لیگ ان پر حملے کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اب جناب باجوہ نے یہ لانچڈ ایک انٹرویو دیا مریم نواز کے کہنے پر, مریم نواز کی ہدایت پر, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان میں سے زیادہ تر پی ٹی آئی کے حامی ہیں, ان کی فیملیز پی ٹی آئی کی حامی ہیں, ان کی جو بیگمات ہیں وہ پی ٹی آئی کی حامی ہیں. جسٹس منیب اختر کا انہوں نے نام لیا اس انٹرویو میں, جسٹس بندیال صاحب کا نام لیا, اور یہ کہا کہ آرٹیکل 63A والا جو فیصلہ دیا گیا وہ بھی غلط تھا اور اس سے ملک میں انتشار پھیلا. یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جنہوں نے 6 سال میں ملک کی تباہی کر دی, ملک کو دیوالیہ کروا دیا, ملک کے اندر ایسی تفریق پیدا کی جو کہ 75 سال میں ہمارا ازلی دشمن بھارت ایسی تفریق پاکستان کے اندر نہیں پیدا کر سکا. پاک فوج کے متعلق وہ سوالات جو کہ بھارت مذموم مہم چلا کر نہیں کروا سکا, اس طرح کا ماحول جناب باجوہ کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا جو ان کا 6 سال کا ٹینیور تھا, پہلے 3 سال میں بھی اور اس کے بعد اگلے 3 سال کے دوران بھی. تو جناب باجوہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے, یہ جج صاحبان کا قصور ہے, چیف جسٹس کا قصور ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا قصور ہے. اس وقت جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس بندیال صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, تو یہ اس نیریٹو کے تحت نواز شریف کے کہنے پر اور مریم نواز کے کہنے پر یہ جناب باجوہ نے اب جج صاحبان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے متعلق یہ کہا کہ یہ تو دیکھیں اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے. یہ کس کا بیانیہ ہے اس وقت؟ کون ان کو کہہ رہا ہے چیف جسٹس کو کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں؟ شیطانی ٹولہ کون کہہ رہا ہے؟ تو جناب باجوہ اصل میں اس وقت نون لیگ کے ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے ایجنٹ کے طور پر میں کہوں گا کہ انہوں نے یہ ایک انٹرویو جو ہے وہ لانچ کروایا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جناب باجوہ یہ کہتے تھے کہ میرے ماتحت ہو سکتا ہے کچھ کر رہے ہوں, اعظم سواتی کو انہوں نے اغوا کر لیا ہو لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو سکتا ہے صحافیوں کو اغوا کر لیا ہو مجھے پتہ ہی نہ ہو. ان کے متعلق تو آپ کو نہیں پتا تھا, لیکن جج صاحبان کے متعلق آپ کو سب کچھ پتا تھا. سب سے اہم بات یہ ہاشمی صاحب کہ جناب باجوہ کس کیپیسٹی میں یہ سارے جوڑ توڑ کر رہے تھے. جناب باجوہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نیوٹرل تھا, جناب باجوہ تو کہہ رہے تھے کہ میں غیر سیاسی تھا, پھر یہ ہیلی کاپٹر کی پروازیں, پھر یہ ملک احمد خان سے ملاقاتیں, پھر یہ شہباز شریف کے سامنے جا کر حمزہ شہباز کے متعلق باتیں, یہ کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ جو ان کی پروفیشنل ذمہ داریاں تھیں پاک فوج کے سربراہ کی حیثیت سے, صرف وہ ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر رہے تھے, باقی سارے کام کر رہے تھے. اور ہاشمی صاحب جناب باجوہ صاحب کو یہ بھی پیغام پہنچائے کہ یہ جن نون لیگ والوں کے کہنے پر آپ نے ان ججوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, ان نون لیگ والوں کی نجی محفلوں میں جا کر کبھی کان لگا لیں, کبھی کسی دروازے پر کھڑے ہو جائیں, اپنا کوئی جاسوس بھیج دیں کہ یہ آپ کے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. کبھی خواجہ آصف کی نجی محفل میں جا کر سنیں کہ خواجہ آصف آپ کے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. کبھی نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے اس ملک کو تباہ کیا, اور جناب باجوہ آخری 6 مہینے کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے, شہباز شریف کو بلیک میل کر رہے تھے, جن کے کہنے پر جناب باجوہ عمران خان صاحب کے خلاف اور اسی طرح جج صاحبان کے خلاف یہ انٹرویوز دے رہے ہیں. وہ جناب باجوہ کو انتہائی نامناسب الفاظ میں یاد کرتے ہیں, وہ الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے آخری وقت تک آرمی چیف کی سمری روکی کیونکہ یہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی لالچ میں تھے اور یہ پاک فوج کا ڈسپلن تباہ کر رہے تھے. اس وجہ سے ہم نے جناب باجوہ کو دھمکایا, ہم نے جناب باجوہ کو بتایا کہ اگر آپ نے سمری نہ بھیجی تو ہم آج خود آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیں گے. تو مجبوراً جناب باجوہ نے یہ سمری بھیجی. تو ہاشمی صاحب جن کے کہنے پر وہ یہ انٹرویوز دے رہے ہیں وہ جناب باجوہ کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں شاید جناب باجوہ کو یہ معلوم نہیں ہے. اچھا راج صاحب, ججوں کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں, میں تو حیران ہوں کہ یہ باتیں کرنا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آئی اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میں نے تو ایسی بات نہیں کی. کیونکہ یہ جو 63A والا فیصلہ ہے اس پر بھی سوال ہوا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال سے آپ نے کروایا تھا. اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کروایا تھا. عمر عطا بندیال ایک کمزور شخص ہے جو بہت جلدی دباؤ میں آ جاتے ہیں اور دباؤ برداشت نہیں کرتے. جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اور جسٹس عمر عطا بندیال پر غالب آ گئے. یہ فیصلہ ان دونوں نے کروایا. جسٹس منیب نے فیصلہ لکھا, یہ فیصلہ غلط ہے, خلاف آئین ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بہت بربادی ہوئی اور ملک میں آج تک عدم استحکام ہے.
خاص طور پنجاب میں ان ججوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، وہ فیصلہ ریورس بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ فیصلہ ریورس کیسے کیا جائے گا۔ ایک سوال اور بھی ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے حامی ججز بھی ہیں، اور کیا سپریم کورٹ کے ججوں کے خاندان بھی تحریک انصاف کے حامی ہیں اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ بالکل ایسا ہے، کچھ ججز پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ججوں کی بیگمات اور ان کے خاندان کے دیگر افراد تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی ججوں کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جج بہت ڈرپوک ہیں، بہت ڈر ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، ٹک ٹاک سے ڈر کے فیصلے کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک کا ذکر آگے رہا ایسا، اور تحریک انصاف کے حق میں بھی جج ڈر کے فیصلے کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ بے عزتی وائرل ہو تو دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ بنی گالا کیس میں نااہلی ان سے بھی زیادہ بے عزتی کسی کی ہو رہی ہے۔ ویسے میں سوال ہے میرا کہ جسٹس بندیال صاحب نے تو کچھ فیصلے دیے، لیکن جتنی جناب باجوہ کی بے عزتی ہو رہی ہے، ان سے زیادہ کیا پاکستان میں کسی بھی شخص کی آج تک بے عزتی ہوئی ہے؟ مجھے محمد حنیف صاحب کا کالم یاد آ رہا ہے کہ جناب باجوہ نے جو اثاثے بنائے وہ ریاست اور فوج کے وضع کردہ قوانین کے مطابق بنائے ہوں گے، لیکن جو انہوں نے اپنی بے عزتی کمائی ہے یہ ساری اپنی محنت سے کمائی ہے۔ تو وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک سے گھبرا جاتے ہیں اور بے عزتی سے گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی رائے صاحب۔ اور پھر ایک سوال اور بھی ہوا ہے، اور وہ سوال تھا حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے شہباز شریف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا، آپ کو پارٹی میں کوئی اور بندہ کیوں نہیں ملا؟ میں نے شہباز شریف کی کافی کلاس لی، وہ سر جھکا کر سنتے رہے، اور یہی ان میں خوبی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز انتہائی نکمہ ہے، سلمان شہباز کافی تیز اور باصلاحیت ہے، شہباز شریف کمزور وزیر اعظم ہے اور ان سے حکومت نہیں چل رہی، نہ وزراء ان کی بات سنتے ہیں، وزراء ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، بڑے میاں آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ میں نے پوچھا سلمان شہباز کو آپ نے باہر بھیجا تھا؟ جنرل باجوہ نے کہا نہیں میں نے نہیں بھیجا، جنرل فیض سے پوچھا تھا کہ سلمان شہباز باہر کیسے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا چلا۔ جنرل باجوہ کہنے لگے کہ اس کے بعد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ میں مزہ آنے لگا۔ کچھ عرصے بعد جنرل فیض پھر میرے پاس آئے اور کہا کہ عمران خان آپ سے ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان سے مل رہے؟ اور پھر آپ ایوان صدر میں جنرل صاحب کو کہا گیا کہ آپ خان صاحب کو مل لیں۔ صدر عارف علوی نے بھی مجھے بار بار عمران خان سے ملنے کا کہہ رہے تھے، میں ایوان صدر چلا گیا تو حیران رہ گیا کہ عمران خان مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملے، جیسے ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں اور جیسے کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ گلہ کریں گے، لیکن وہ بات نارمل تھے۔ میں ان کی منافقت پہ حیران تھا کیونکہ وہ عوام میں مجھ پر بھرپور تنقید کرتے تھے، میر جعفر میر صادق کہتے تھے عمران خان، مگر نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کہتا ہوں کہ پھر کہتا کہ آپ ان کی حکومت گرا دیں، ان کو گھر بھیج دیں، الیکشن کروا دیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسمبلی میں ہی نہیں ہیں، حکومت 2 سیٹوں پر کھڑی ہے، آپ اسمبلی جائیں پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو عمران خان کہنے لگے بس آپ حکومت گرا دیں اور الیکشن کروائیں، اور میں نے عارف علوی کو اندر بلا لیا جو ان سے پہلے باہر بیٹھے تھے اور انہیں سمجھایا کہ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں۔ اچھا رائے صاحب یہ انہوں نے کہانیاں لکھوائی ہیں اور پھر آگے اس کے لکھا ہوا ہے کہ یہ جاری ہے۔ یہ جو باجوہ نامہ ہے نا، یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ یہ کوئی بدلہ لے رہے ہیں عمران خان سے یا رائے صاحب ان سے ہو جاتا ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ ہمارا نشست کافی لمبی ہوگی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے وائنڈ اپ کریں اور ہم آگے بڑھیں۔ اب تو مجھے بھی کوفت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جنرل باجوہ کے جھوٹ، کتنے جھوٹ اور بولیں گے، کتنے انٹرویوز اور آئیں گے، اور دیکھیں آج وہی ہوا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ مکر جائیں گے، اور انہوں نے کہا جی کہ اینکر کو کہ بھئی میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ وہ پہلے جاوید چودھری صاحب کو بلایا گھر، 6 گھنٹے ان کو اپنے گھر پہ ان کی خاطر مدارت کی، ایک کالم لکھوایا۔ جب جناب باجوہ پر تنقید ہوئی تو جاوید چودھری صاحب کو کہا کہ اس کی تردید کرے۔ جاوید چودھری صاحب نے اس کی تردید اس طرح سے نہیں کی، تو بعد میں جاوید چودھری صاحب کے متعلق جناب باجوہ نے کہا کہ وہ اب میری کال نہیں اٹھا رہے۔ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جناب باجوہ کی جو بات ہوئی، پوری ایپیسوڈ آفتاب اقبال صاحب نے بتا دی کہ کس طرح جناب باجوہ عمران خان صاحب کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ بعد میں جناب باجوہ اس سے بھی مکر گئے۔ اب یہ جو انٹرویو ہوا ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، پہلے تو جناب باجوہ یہ بتائیں کہ شاید میتلا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آپ کے ساتھ یا نہیں ہوئی، اور ہوئی ہے
اور اگر آپ نے یہ انٹرویو دیا ہے تو چلے اپنی بات پر تو قائم رہیں. آپ نے جھوٹ ہی بولے, کم سے کم آپ اپنی بات پر تو قائم رہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی, کیا آپ کی باتوں کو ویڈیو کے اوپر وہ ریکارڈ کر لیا جاتا تاکہ یہ سند رہے کہ آپ کس طرح سے جھوٹ بول کے مکر جاتے ہیں؟ پھر ہاشمی صاحب, آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ کیا سوچتے ہوں گے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پاک فوج جیسا شاندار ادارہ, پاک فوج جیسا ایک ایسا ادارہ جو کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس رہا ہے, جس نے ملک کو بہت عرصے تک متحد رکھا, اور ایک پاک فوج کے نام پر پورا ملک متحد ہو جاتا تھا, جس طرح کرکٹ کے نام پر پورا ملک متحد ہو جاتا ہے اور تمام تعصبات سے ہم اٹھ جاتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ پی ٹی آئی کی چونکہ چاروں صوبوں میں پریزنس ہے, عمران خان صاحب چاروں صوبوں میں مقبول ہیں یکساں طور پر. ان کی حکومتیں آپ دیکھ لیں, کے پی میں, پنجاب میں اب سے چند ہفتے پہلے تک تھی, آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں وفاق کی سب سے بڑی جماعت, پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت, قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں بھی ان کے پاس. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پاک فوج جیسے شاندار اور ایک منظم ادارے کے چیف کے طور پر جناب باجوہ کا جو ٹینیور ہے, اس کے اندر کس طرح یعنی یہ 6 سال گزرے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے. دوسرا, جناب باجوہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے میاں آئیں گے تو پھر معاملات سنبھلیں گے. یہ تو مریم نواز کا بیانیہ ہے, یہ تو مریم, کیونکہ نواز شریف نے انہیں آرمی چیف اپائنٹ کیا تھا, تو یہ تو مریم نواز کا بیانیہ ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. اب وہ یہ بیانیہ مریم نواز کا آگے لے کر چل رہے ہیں کہ بڑے میاں آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ, شہباز شریف سے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ مریم نواز کی خواہش پر یا مریم نواز کے دھمکانے پر, کیونکہ مریم نواز نے تو یہ کہا تھا کہ میرے پاس جناب باجوہ کی ویڈیوز موجود ہیں, جناب باجوہ کے خلاف ایویڈنس موجود ہیں, جناب باجوہ نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی اس کا ایویڈنس اور ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. تو لگتا ہے یہ ہے کہ جناب باجوہ بہت دباؤ میں ہیں, اور اس دباؤ میں آ کر اب وہ مریم نواز کی زبان بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میاں آئیں گے تو کوئی حالات سنبھلیں گے. دوسرا, سلمان شہباز کے اوپر میں ایک کوئکلی کامنٹ کر دوں. یہ سلمان شہباز بہت قریب ہیں جنرل باجوہ کے, لوگوں کو نہیں پتا, صحافیوں کو پتا ہوتا ہے. آپ جتنی مرضی چھپا لے بات, سلمان شہباز جنرل باجوہ کے بہت قریب ہیں, اور یہ سلمان شہباز اتنے بڑے سازشی ہیں, ہاشمی صاحب اتنے بڑے سازشی ہیں, مریم نواز کو بھی پتا ہے اور نواز شریف کو بھی, کہ یہ جنرل باجوہ کے پاس جا کر یہ کہتے رہے کہ یہ مریم نواز کو شٹ اپ کال دیں. جس وقت مریم نواز شریف کی رہائی کے لیے کیمپین کر رہی تھی, یہ شٹ اپ کال دیں مریم نواز کو اور ان کی سیاست ختم کروائیں, تاکہ میرے جو والد گرامی ہیں وہ آپ کے تابعدار رہیں, فوج کے تابعدار رہیں, ہم اقتدار میں آ جائیں, ہم وفاق میں آ جائیں, شہباز شریف پرائم منسٹر بن جائیں, حمزہ شہباز چیف منسٹر بن جائیں. تو یہ تو جا کر جناب باجوہ سے جب ملتے تھے تو اس وقت یہ مریم نواز اور نواز شریف کی بھی جڑیں کاٹتے تھے. یہ اس قدر خطرناک آدمی یہ سلمان شہباز, اور اس کے متعلق صحافیوں کو, اسلام آباد کے 3-4 صحافیوں کو بہت اچھے طریقے سے معلوم بھی ہے. تو اسی وجہ سے یہ ایک عام تاثر ہے کہ جناب باجوہ نے ہی سلمان شہباز کو فرار کروایا تھا. تو اس وقت جناب باجوہ کو چاہیے یہ کہ مریم نواز کو ایک درخواست دے دیں, ایک عرضی لکھ دیں مریم نواز کو کہ مجھے آپ اپنا سپوکس پرسن رکھ لیں. ہو سکتا ہے مریم نواز نے اتنے یو ٹرن لیے, پہلے تو وہ کہتی تھی جناب باجوہ پر ہم غداری کا مقدمہ چلائیں گے, لیکن اگر جناب باجوہ کو عرضی لکھ دیں تو ہو سکتا ہے مریم نواز ان کو اپنا ترجمان مقرر کر لیں. صاحب, فوج کے کمانڈر ان چیف نے خط لکھا ہے, اور یہ خط لکھا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو. اس خط کے اندر صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلق حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت پر عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کرے. وزیر اعظم توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کریں. صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال مستقبل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, لہذا وفاق اور صوبائی حکومتوں کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے. اپنے خط میں یہ بھی کہا کہ 2021 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں 145ویں نمبر پر تھا, جو اب گر کر یعنی جو تنزلی ہوئی ہے 157 پر یہ نمبر آ گیا ہے. راج صاحب, پیچیدگیاں تو پیدا ہوں گی. مجھے ایسا لگا کہ
یہ گراؤنڈ بن رہی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا ہے. مجھے تو خیر حیرانگی اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک عدالت کیوں نہیں گئی. انہیں چلے جانا چاہیے تھا. شیخ رشید تیز نکلے ان سے, وہ چلے گئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں گئی. کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو توہین عدالت والا معاملہ ہے, اور پی ٹی آئی کیوں ابھی پیچھے ہے, اور انہوں نے کیوں وقت کا اور اس کا انتظار کر رہے ہیں, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں عاشور صاحب, ایک تو صدر عارف الوی نے جو خط لکھا فوج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے, اس کی ایک قانونی حیثیت ہے کیونکہ آئین ان کو یہ اختیار دیتا ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی آئین کی تشریح کر کے صدر عارف الوی کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. اب چونکہ انہوں نے آئین کو رون دیا, چیف جسٹس کے فیصلے کو رون دیا, تو اس لیے صدر عارف الوی نے ایک قانونی نقطہ پورا کیا ہے, شہباز شریف کو ریمائنڈر دے دیا ہے تاکہ کل سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو صدر عارف الوی یہ کہہ سکے کہ صدر عارف الوی کی جانب سے بھی شہباز شریف کو ریمائنڈر دیا گیا تھا کہ متعلقہ حکام جو ہیں وہ الیکشن کو بروقت اور شفاف بنانے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کریں, تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ صدر کی جانب سے کوئی ریمائنڈر وغیرہ نہیں دیا گیا. اور صدر نے بڑے واضح انداز میں یہ بھی کہا کہ شہباز شریف پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. یہ بھی اب ایک ڈاکومنٹڈ پارٹ بن گیا اس کا کہ صدر عارف الوی نے شہباز شریف کو باور کرایا کہ آپ چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں, جعلی صحیح لیکن چیف ایگزیکٹو ہیں, تو براہ راست توہین عدالت آپ کے اوپر لگے گی اگر آپ یہ بروقت الیکشن نہیں کرائیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی علامتی اہمیت ہے, علامتی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی قانونی اہمیت بھی ہے. لیکن عاشور صاحب, یہاں پہ ایک قاتل کی نشاندہی بھی ہوئی ہے, جو عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایک قاتل کی نشاندہی کی ہے, اور خان صاحب نے یہ بتایا کہ پولیس کے اندر سے ان کو ایک رپورٹ ملی ہے, اور ایک پولیس آفیسر نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی زندگی کے اوپر اور عمران خان صاحب کی جان پر قاتلانہ حملے کا پلان بنایا گیا. خان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ بھی بتایا کہ اس پولیس آفیسر نے اور ان پولیس کے لوگوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان چلے جائیں, آپ کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. یہ کتنی تشویشناک بات ہے عاشور صاحب, بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب کو پہلے یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ملی تھی کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا اور اس کے ایک مذہبی رنگ دیا جائے گا. اس مرتبہ عمران خان صاحب کو پولیس کے اندر سے انفارمیشن ملی, اور یہ انفارمیشن بھی ملی کہ جس وقت وہ جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچے پیشی پر, تو عین اس وقت ان پر حملہ کیا جائے گا. اور پھر پولیس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں, تو اس طرح کی انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. آپ کے جو ایم این ایز ہیں رہے ہیں, جو آپ کے وزراء رہے ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار پولیس آفیسر ہو سکتے ہیں, ان کے کچھ جاننے والے ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب کے اپنے جاننے والے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ ٹریول کر جاتی ہے. جب اس طرح کے پلاٹ بنتے ہیں تو یہ انفارمیشن ٹریول کر جاتی ہے. اس کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی میں بہت سے ریٹائرڈ جنرلز, بہت سے ریٹائرڈ بریگیڈیئرز, بہت سے ریٹائرڈ جو کیپٹنز, یعنی آپ دیکھیں نا کہ پوری ایک فوجیوں کی جو ریٹائرڈ تنظیم ہے جس میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہونے والے جو جنرلز ہیں وہ بھی شامل ہیں, وہ پوری تنظیم عمران خان صاحب کی حمایت کر رہی ہے. تو اس طرح کی حساس انفارمیشن وہ ٹریول کر کے عمران خان صاحب تک پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے کیمروں کے سامنے عمران خان صاحب نے انکشاف کیا پہلی مرتبہ کہ پولیس سے ان کو انفارمیشن ملی تھی کہ ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملے کا پلان بنایا گیا. دوسرا, انہوں نے جلسے کے متعلق بات کی کہ یہ ایک ریفرینڈم ہوگا, لاہور کا جلسہ, اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروایا گیا اور چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے کا تحفظ نہ کر سکے اور قانونی برادری چیف جسٹس کے پیچھے نہ کھڑی ہوئی, تو ہمیشہ کے لیے اس ملک کے اندر آئین قانون ختم ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.